नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान के मोती पल्स ऑफ कुरान। आज इसमें से हम पारा नंबर 13 वमा उबर्रियु करेंगे और दीन और दुनिया किताब की रोशनी में तज़किया सीरीज़ में आज हमारा जो मौजू है वो है नफ्स की शरारतें। अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस दुनिया में भेजा। कुछ चीज़ें हमें अपने बारे में ख़ुद भी मालूम नहीं होती। कुरान और सुन्नत को पढ़ने जानने के बाद हम वो चीज़ें भी बाज़ दफ़ा जान लेते हैं जिसको हम पहले से नहीं जानते थे। और हमारे लिए इल्म वही मुस्तनद है जो हमें अल्लाह या उसके रसूल की ज़ुबानी मालूम हुआ, वरना तो लोगों ने बहुत कुछ कहा और हर एक अपने ही अंदाज से बात करता है। लेकिन बात यह है कि नफ्स क्या है, आपके मेरे अंदर की छुपी हुई एक कैफियत जो हमें अच्छे और बुरे काम पे कभी माइल करती है, कभी मलामत करती है। सूरत यूसुफ की आयत 53 जिससे ये पारा शुरू होता है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स तो बुराई का हुक्म देता ही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह की बड़ाई के बयान करने के दौरान नफ्स को डिस्कस करना, नफ्स की बात करना, ये है वो बुनियादी चीज़ जिस पे हम देखेंगे कि नफ्स इंसान का कैसे पीछा करता है। नफ्स की शरारतों को जब हम इस पारे की रोशनी में देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमें कहाँ कहाँ रुसवा करता है और क्यों इस्लाम नफ्स को दबाने की बात करता है। नफ्स के शरूर के फितनों से पनाह की बहुत सी दुआएं अल्लाह के नबी ने क्यों मांगी। और आपने ये जो बात फरमाई कि हर इंसान पर एक फ़रिश्ता और एक शैतान मुसल्लत है। फ़रिश्ता इसको नेकी का हुक्म देता है, शैतान इसको बदी का हुक्म देता है। तो अगर हम कुरान पाक को ही देखें तो उसमें नफ्स की 3 मुख्तलिफ कैफियत हैं। 3 तरह के नफ्स कह लीजिए, या एक ही नफ्स की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा क्या है? बुराइयों पर उकसाने वाला नफ्स। अपनी तबीयत के एतबार से ये नफ्स गालिब होता है। बुराई का ख्याल आना, बुराई के बारे में बार बार तवज्जो जाना, गलत काम को खूबसूरत करके दिखाना, मुज़य्यन कर देना, और ऐसे इंसान अपने ही नफ्स के हाथों बाज़ दफ़ा बिक जाता है। और इसके बाद जब इंसान इसके बारे में मज़ीद सोचता और जानता है तो उसको पता चलता है कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है और एक शैतान। फ़रिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है, शैतान बुराई की रग़बत देता है। अंदर जंग चलती रहती है। बाहर भी 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छाई की दावत देने वाले और कुछ बुराई की दावत देने वाले। अगर इंसान अच्छे लोगों में रहेगा तो फ़रिश्ते की बात मानेगा, बुरे लोगों में रहेगा तो शैतान गालिब आ जाएगा। और होता क्या है कि अगर फ़रिश्ते के कहने पर पहली नेकी कर ली जाए तो फिर दूसरी नेकी आसान हो जाती है। और अगर बाहर बुरे लोगों की सोहबत हो तो इंसान शैतान की बात मानकर बुराई करता है। पहली बुराई मुश्किल लगती है लेकिन बाद में फिर वो आसान होती है। अगर आप इन दोनों को नमाज से मिसाल लीजिए कि जब एक इंसान रात को सोता है तो फ़रिश्ता उसकी बालों में गिरहें लगाकर कहता है, सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। अब फजर के करीब इंसान जब उठने की कोशिश करता है तो नफ्स से हमारा कहता है सोते रहो सोते रहो सोते रहो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी फ़लाँ भी तो वॉशरूम में चला जाए, अभी तुम क्यों जल्दी कर रहे हो। और इतने में आँख लग जाती है। और फिर सूरज चढ़े तक सोते रहने वाले के लिए तो बड़ी सख्त वईद है। हत्ता कि जो रात को सोए इस ऐसे वक्त का अलार्म लगाकर जो फजर की नमाज के बाद का वक्त हो तो उसके ईमान पे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब हुआ क्या कि एक दिन की फजर चली गई, सारा दिन दिल मसूसा रहेगा, दिल उदास रहेगा, बोझ रहेगा, वक्त में बरकत नहीं होगी। तो नफ्स हमारा की बात मानने वाला गिल्ट में जाएगा। अब वो जो अंदर से कैफियत आएगी ना कि ये क्या किया, तुमने दिन का आगाज़ ही ऐसी तरह से कर दिया, ये नहीं करना था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस कैफियत को फिर नफ्स लव्वामा कहते हैं और इसका तस्करा सूरत क़यामत की इब्तिदाई आयात में आता है। यानी बुराई के रास्ते पर जाते हुए शख्स को मलामत करने वाला नफ्स है। अगर इंसान शुरू में ही इसकी मलामत से
سبق سیکھ لے تو اگلے دن فجر سے پہلے کا الارم لگائے گا اور رات کو جلدی سوئے گا اور بہت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا، اور وہ سارے اہتمام کرے گا جو اکثر ہم اپنے لیکچرز میں بھی صبح جلدی اٹھنے کے بارے میں ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگلے دن انسان پھر فجر پڑھ لے گا۔ اب پہلے دن نماز نہیں پڑھی تو شیطان خوش ہوا، اگلے دن بھی اس نے پوری کوشش کی لیکن آپ اٹھ گئے اور آپ جیت گئے۔ فجر کا وقت پہ پڑھنا شیطان یعنی آپ کے نفس امارہ کے خلاف ایک پہلی فتح تھی، آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا۔ فجر بھی وقت پہ پڑھ لیے، ذکر اذکار بھی کر لیے، کچھ آپ نے عبادت بھی کر لی اور بھی کیا، اب سارا دن دل خوش رہے گا۔ تو یہ جو سارا دن دل کی خوشی ہے نا، اس کو نفس مطمئنہ کہیں گے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر جم جانے والا نفس ہوگا۔ اور جب آپ اس کیفیت میں آئیں گے نا، اور یہ تو ایک نماز کی بات ہے نا، دن میں 5 بار ہوتا ہے، ہر نیکی کے موقع پہ اندر یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سو جاؤ رات بڑی لمبی ہے، اور ادھر کیا ہے کہ اٹھو 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 زندگی بڑی مختصر ہے۔ جو بندہ جو انسان فرشتے کی بات زیادہ مانتا ہے وہ بالآخر نفس مطمئنہ پہ آ جاتا ہے، جو شیطان کی مانتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ نفس اس شریر اور ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے جس کی ہر بات ماننے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو جب ہم نفس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو وہ حقیقت میں بگڑا ہوا بچہ بن جاتا ہے، اور جتنا زیادہ بچوں کو بھی کنٹرول کر کے رکھیں گے وہ بعد میں آپ کی شرمندگی کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ تو جب ایک انسان نفس مطمئنہ کے درجے پہ پہنچتا ہے، یعنی وقت پہ نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ لیتا ہے، انسانی معاملات میں وہ محسن کے درجے پہ پہنچ جائے، لوگوں کی برائی کے جواب میں بھلائی کرنے لگے، تو اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون آئے گا، اور یہی سچی خوشی کا راز ہے۔ ایسا شخص پھر مطمئن زندگی گزارے گا۔ اس کے برعکس آج ڈپریشن، سٹریس اور اس طرح کے نام بڑے عام ہیں۔ وہ جو فجر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اس کی ظہر اثر مغرب خود ہی چھٹ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کنیکٹڈ فلائٹ میں ایک کنیکشن ڈراپ کر دیا تو اگلی ساری ٹکٹ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر سارا دن شیطان کو اس پہ تھوڑی رکھے گا، پھر اور برائیاں کرائے گا، پھر اور گناہ کرائے گا، پھر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے، بلکہ ٹائم کو کل کریں گے۔ شروع میں اندر سے آواز آئے گی شرم کرو، برا کرتے ہو، کھاتے کس کا ہو اور مانتے کس کی ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، شیطان کی مانتے ہو۔ اس آواز کا نام ملامت ہے۔ ایک لڑکی اپنی دوست کے کہنے پہ اسکول سے چلی گئی کہیں، آگے دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ شروع میں تو خوف آئے گا کہ آج بچ کے نکل جاؤں صحیح، لیکن اگر ایک دن بچ گئی تو دوسری تیسری دفعہ یہ تجربہ زیادہ بوجھل نہیں لگتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو روکے۔ جو نفس لوامہ ہے نا، اسی کو ضمیر کہتے ہیں، اور انسان کے اندر دن رات یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جو بندہ نفس لوامہ کی ٹوک پہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ خود کو برا کہتا ہے تاکہ دوسروں، اور ہوتے ہوتے پھر ایسا انسان ایک دن جیت جاتا ہے۔ ورنہ دوسری طرف وہی ہے کہ آپ کسی گاڑی کی بریک سے پاؤں اٹھا لے اور ایکسیلیٹر کو دباتے ہی رہیں تو کہیں تو جا کے ٹھوکر کھا کے وہ گاڑی رکے گی۔ پھر ایسے لوگ زندگی میں گناہوں کی دلدل میں جا کے ایسے گھرتے ہیں کہ پھر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ 3 کیفیات ہیں۔ نفس ضدی بچے کی طرح لاڈلا ہے، سرکش گھوڑا ہے۔ اب جو روزوں کی لگام ڈالی جاتی ہے، ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، کچھ عرصہ کچھ نہ کھاؤ تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ، تو یہ بالکل اس نفس کی ایک قسم کی اصلاح کی خاطر ہے۔ وہ بچہ جو بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرے تو ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اب کہیں نہیں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اپنے نفس کے شر سے۔ تو کتنی ضرورت ہے آپ کو مجھے پھر اس شر سے بچنے کے لیے۔ نفس کی مثال ایک گھوڑے کی طرح سمجھیے گا کہ گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہو جائیں تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی، لیکن کبھی گھوڑا سرکش ہو جائے تو آپ کے اوپر سوار ہوگا۔ تو نفس کے گھوڑے پہ آپ نے سوار ہونا ہے، نہ کہ نفس کو اپنے اوپر سوار کرنا ہے۔ جب آپ ان ساری مثالوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو آپ کو عمل کے بہت سے نقطے مل جائیں گے، اور اسی میں سے خیر اور شر ہے۔ اسی کو جہاد بن نفس بھی کہتے ہیں، اسی کو فلہمہا فجورہا و تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام، علماء دین، مبلغین اور آج بھی دین کی دعوت دینے والے ہمیشہ نفس امارہ کے خلاف باتوں کا حکم دیتے ہیں۔
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ سورۃ الحشر میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جو نفس لوامہ کی بات مان جاتا ہے وہ حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، جو نفس امارہ کی مان لیتا ہے وہ حزب الشیطان میں داخل ہو جاتا ہے، اور لہٰذا دنیا کے اندر جینے کے لیے انسان کے پاس پھر دو ہی راستے ہیں، کریں کیا؟ اعوذ باللہ پڑھیے، صبح شام کی دعائیں پڑھیے، اور یہ جو نمازیں ہیں نا یہ ایک قسم کی شیطان سے دور رکھنے کی تیاریاں ہیں۔ اللہ کے نبی جب یہ خطبے میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچا، تو ہمیں اس کو تو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے آج لوگ اولاد کے بگاڑ کی بات کرتے، بیویوں اور شوہروں کے دین سے دوری کی بات کرتے، کوئی کہتا ماحول خراب، کوئی کہتا ملک خراب، نہیں، اصل میں خرابی ادھر ہے۔ ہم دیکھتے کہ انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھنی چاہیے اور صحت مند ماحول رکھیے، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے نیچرل طریقوں پہ لائیے اور نفس کی باتوں کو کم سے کم کرتے جائیں۔ ایک بچہ پیزا پسند کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو چپس چاہیے، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھا بھی رہا ہے اور اس کو استعمال نہیں کر رہا، انرجی یوز نہیں ہو رہی، تو جسم موٹا ہوگا، اسی طرح نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں کھانا جو پکے بچے وہ بھی کھائیں، کبھی آپ کی پسند کا، کبھی نانی کی پسند کا، کبھی دادی کی، کبھی بچے کی بھی پسند۔ تو جو ہر وقت بچوں کے ہم لاڈ دیکھتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم ان کا حق دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان کے نفس امارہ کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچوں کے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جتنی برداشت بچپن میں آ جائے گی وہی چیز پھر بعد میں اس کے ہر روپ میں ڈھلے گی۔ آج کا بچہ کل کا باپ، آج کی بچی کل کی ماں، تو یہ باتیں ایسے ہی نہیں بنی ہوئی، تو اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر چلائیے۔ پھر اسی طرح ہم اپنے بچوں کے ڈریس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ جو تصویریں ہیں یا ان کے پہننے اوڑھنے کے انداز، یہ بھی بعض دفعہ نفس کو پھلا دیتی ہیں۔ بدترین تصویر تو وہ ہے جو سینے پہ ہوتی ہے۔ آج پورے بازار کو گھوم لیجئے، آپ کو کپڑوں سے ہی امت کے سٹائلز اور امت کے رنگ روپ کی باتیں دکھتی ہیں، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ شائیں نکلتی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ پہلے دور میں 6 بچے بھی پل جاتے تھے اور اچھے تھے، کبھی کبھی آج ایک بچہ بھی درد سر بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بچے کو اس طرح نہیں ڈیل کر پا رہے جیسے ہماری سیدھی سادی کم پڑھی لکھی نانیاں اور دادیاں کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ نفس سویا ہوا بچہ ہے، اس کو سویا ہی رہنے دو، جو ہی اٹھے گا کبھی دودھ مانگے گا، کبھی پانی مانگے گا، کبھی کچھ کرے گا، تو جتنا نفس کے لاڈ دیکھتے رہیں گے وہ آپ کو لاڈ دکھاتا ہی جائے گا۔ روزہ اسی طرح نفس کو دباتا ہے، اور روزے کا مقصد ہی کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب جب ہم اس بارے پہ آتے ہیں تو سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کی زندگی کے اتار چڑھاؤ دکھتے ہیں۔ پہلے باپ کی محبت میں تھے، وہاں سے نکالے گئے تو کنویں میں گرائے گئے، وہاں سے اٹھے تو عزیز مصر کے گھر میں۔ اگر حضرت ابراہیم کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہوتی تو اس عورت کی دعوت کو قبول کر لیتے، وہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ اور عورتوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں اور پھر جیل میں کئی سال رہے، اور جب جیل کی سلاخوں میں رہنے کے بعد تربیت پوری ہوئی تو وہاں سے اللہ نے مصر میں ایک وزیر خزانہ کے طور پہ ان کو بھیج دیا۔ یہ سارے اتار چڑھاؤ کیا بتاتے ہیں کہ جتنا انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ترقی دیتا ہے۔ 57 آج تک یوسف کی زندگی کا دوسرا دور بھی پورا ہوا، اور ایک نان مسلم بادشاہ نے ان کو ایک بڑا اعلیٰ عہدہ دیا۔ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اگر مسلمان یوتھ میں سکلز ہوں گی تو ان کو کبھی بھی جاب لیس نہیں رہنا پڑے گا۔ ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، حفیظ اور علیم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع دے گا۔ کیا میں حفیظ ہوں؟ کیا میں علیم ہوں؟ کیا دوسرے مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیا جب میری ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی خدمات پیش کرتی ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہم خود سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورت کا اگلا حصہ جس میں یوسف علیہ السلام اس قحط کے دور میں بہترین طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ان کا سلوک آخر تک ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیے کتنے فارگیونگ تھے اور کتنا ان کو نواز رہے تھے، اس لیے کہ ایک نان مسلم بادشاہ نے ان کو ایک بڑا اعلیٰ عہدہ دیا۔ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اگر مسلمان یوتھ میں سکلز ہوں گی تو ان کو
کبھی بھی جاب لیس نہیں رہنا پڑے گا. ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، حفیظ اور علیم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع دے گا. کیا میں حفیظ ہوں؟ کیا میں علیم ہوں؟ کیا دوسرے مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیا جب میری ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی خدمات پیش کرتی ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہم خود سے سوال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سورت کا اگلا حصہ جس میں یوسف علیہ السلام اس قحط کے دور میں بہترین طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ان کا سلوک آخر تک ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیے کتنے فارگیونگ تھے اور کتنا ان کو نواز رہے تھے، اس لیے کہ آپ کا دل درد والا تھا. یاد رکھیے ایک مومن درد مند ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے حالات بنا دیے اور ہمیں سکھا دیا کہ اس صورت میں دکھی لوگوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں. اصل بات یہ کہ حالات کا مقابلہ کرو. جو بچے اس صورت کو پڑھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کا نفس ہمیشہ اچھائی ہی کی طرف مائل ہوگا، اور جو بچہ یوسف بنے گا وہ محسن بنے گا، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا عزت. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ قصہ سننا مکہ والوں کے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی. آپ کا گمان تھا کہ یہ مان جائیں گے، لیکن بات یہ کہ جب دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے تو لوگ نہیں مانتے. آپ اور میں اس پوری صورت کو پڑھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک صورت کے اندر ہمارے لیے عمل کے کتنے نقطے ہیں. حضرت یوسف کے کردار کی اگر خوبیاں دیکھیں تو ہمیں محسن بھی دکھتے ہیں، امین اور حفیظ بھی ہیں، حکیم اور علیم بھی ہیں. کہ آپ اور میں اپنی نسلوں کو اسی طرح سے پال رہے ہیں. سورۃ یوسف سے کچھ سبق اگر ہم لینا چاہیں تو دکھی دل والوں کے لیے مرہم ہے. مشکلات ہمیشہ سزا نہیں بلکہ کبھی کبھی بلند مقام کے لیے سنگ میل بن جاتی ہیں. پھر اس میں محسن بننے کی تربیت بھی ہے، اور اس کا ایک اور پیغام بھی ہے، اور وہ کیا کہ جدائیاں کبھی کبھی ملنے کا خوبصورت پیش خیمہ بھی بن جاتی ہیں. صبر سے اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے، اور تقدیر پر بھروسہ ہی انسان کو سکون دیتا ہے. اور پھر آخر میں حضرت یوسف کی وہ خوبصورت سی دعا کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کی دعا کرتے ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ دے. اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے جو خوبصورت سی سورت ہے. اس کو پڑھتے وقت آپ کو اللہ سے تعلق محسوس ہوگا اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں گے. کیا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ کائنات اللہ کی بات مانتی ہے، میں مانتی ہوں. اور آیت 2 میں محاسبے کا نقطہ ہے. کیا مجھے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے؟ یقین آ جائے گا تو زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی بتائے گی کہ آپ کو اپنے رب کی ملاقات کا کتنا یقین ہے. آیت 4 پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مٹی میں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں. ایک آم کھاتے ہیں تو کھٹا، دوسرا کھائیں تو میٹھا. فرق کس چیز کا ہے؟ مٹی تو ایک ہی ہے. بالکل اسی طرح سے حکم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو مختلف طرح سے لے کر مختلف ذائقوں کے بن جاتے ہیں. لوگوں میں کوئی کڑوے ہیں کہ تھوک دو، اور کوئی اتنا میٹھا کہ اس کی بات رد کرنے کو دل ہی نہ جائے. کوئی سخت مزاج ہے تو کوئی نرم مزاج ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، میرا کیا ذائقہ ہے؟ کیا میرا ذائقہ محسن والا ہے، نیکی کرنے والا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو اپنے لیے رغبت ملے گی. کیسے ہر فرد کی مختلف فطرت ہوتی ہے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے مختلف ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت سی مثال دیتے ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کائنات میں صرف انہی چیزوں کو جگہ ملتی ہے جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. یعنی آیت 17 میں 2 مثالیں ہیں. ایک میں پانی کے اوپر اٹھا ہوا جھاگ، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں باطل کا غلبہ دکھتا ہے، لیکن جب حق سامنے آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. ہمیں اس میں سبق یہ لینا ہے کہ لوگوں کے نفع والے بن جائیے. فطرت کا اصول ہے. وہی مشین آپ کے کاؤنٹر پہ رہتی ہے جو کام کرتی ہو. جو کیٹل کام کرنا چھوڑ دے گی تھوڑے دن کے بعد آپ کے کاؤنٹر سے وہ ہٹ جائے گی. بالکل جب ہم مر جائیں گے لوگ ہمیں قبروں میں ڈالائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے. آپ مٹی میں جا کر بھی سرخرو ہو جائیں گے اگر آپ دنیا میں لوگوں کے لیے کوئی نفع کی چیز چھوڑ کر جائیں گے. آج امام بخاری کہاں ہیں؟ لیکن ان کا نام دیکھ لیجئے. ہر مسلک، ہر فرقے والا ان کی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. کام کیا، محنت کی، آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح مسلم کو دیکھیے، تفسیر ابن کثیر کو دیکھیں، تفسیر کبیر، تفسیر منیر کو دیکھیے. یہ کچھ لوگوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے.
جو آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے امام بخاری نے کتابیں لکھی، آج ہم نفع لے رہے ہیں۔ قبروں میں جانے والوں کے بھی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں اور ان کا صدقہ جاریہ وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو دنیا میں اپنے لیے نفع کی مثالیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو 4 بچے دیے تو ان کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو اپنے لیے نفع کا ذریعہ بنا لیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن صرف اپنے بچوں کا غم نہ کھائیے، انسانیت کا غم لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ باہر آگ لگ جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ چنگاریاں تو ہمارے گھر میں بھی جائیں گی، لہٰذا ہمیں پوری دنیا کی فکر کرنی ہے۔ ہم صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کو ہی نہ سامنے رکھیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ بغیر لالچ کے ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے اور ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جائیں۔ آج اللہ نے جو دنیا میں دیا ہے وہ اس کے بندوں کو اس سے جوڑنے پہ لگا دے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ رات میں توحید کی بات ہے، شرک نہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان کر انسان کبھی شرک کر نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی تھی کہ اللہ میں ہر اس شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں یا جس کو میں نہیں جانتا۔ تو ہم بھی انجانے میں نہ جانے کہاں شرک کر دیتے ہوں گے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس صورت میں توحید کے بہت خوبصورت دلائل ہیں۔ اب چونکہ اس پارے کا موضوع نفس ہے تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ پوری صورت ہمیں فطرت کی سطح پر جینا سکھاتی ہے۔ نفع مند بننے والا بچے گا۔ ہم اکثر کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ کثرت نہیں معیار، اصل بات ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینا اور باطل سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری کائنات اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے۔ اس کے لیے نفس سے امارہ کے تقاضوں کو دبانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کو نفع دینے کے لیے آپ کو اپنی نیند چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی بھوک پیاس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں بھی دوسروں کے نفع کا بن جاؤں۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ آج لوگ قرآن سے بہت سے فائدے لیتے ہیں، کوئی برکت کے لیے، کوئی جنات کو بھگانے کے لیے، کوئی بیٹیوں کے سروں پر شادی کے موقع پہ رکھنے کے لیے، لیکن ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، پھر کچھ بائی پروڈکٹس بھی مل جاتے ہیں۔ تو قرآن سے جو بنیادی چیز لینی ہے وہ ہدایت لینی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ لینا ہے۔ کفر کے اندھیرے، دنیا کے ڈر کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے، ان سے نکال کر قرآن آپ کو ایک ایسی روشنی میں لے آتا ہے کہ آپ روشن خیال بن جاتے ہیں، اور بالآخر پھر آپ پلسرات کے اندھیروں سے گزر کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ابراہیم کی آیت 3 میں، سورہ ابراہیم کی آیت 3 میں کتاب کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ حق سے انکار کی بات ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی کو کتاب ملی تو کسی کو موقع ملا کہ وہ اللہ کی کتاب سمجھے، اسے فائدہ اٹھائے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، کام بہت ہے، مصروف بہت ہے۔ سوچا جائے تو وقت کس کا، یہ نعمتیں کس کو نے دی ہمیں، تو لہٰذا ہم نے اس کتاب کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا ہے۔ چلتے پھرتے ہی سن لیجئے، اگر بیٹھ کے سننے کا موقع نہ ملے، اپنا ایک وقت سیٹ کیجئے، ایک اسکیجول بنائیے، کوئی ایک کورس کیجئے، دورہ قرآن چل رہا ہے، ایک ایک پارہ روز کا سنتے جائیے۔ کیا 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے بھی نہیں کہ جس سے ہم اپنی کتاب سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں؟ اور اصل بات ہے کہ آج امت مسلمہ چونکہ اندھیروں میں ہے تو دوسروں کو روشنی کی طرف کہاں لے کر آئے گی؟ اور جو ہی یہ باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد انسان کی اپنی زندگی دوسری چیز پہ جاتی ہے۔ پھر آیت 6 سے 8 میں حضرت موسیٰ پر کچھ احسانات کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہے۔ فرعون کے جنگل میں تھے تو غلامی آزمائش تھی، فرعون کے ڈوبنے کے بعد آزادی آزمائش بن گئی۔ دونوں آزمائشیں کڑی ہوتی ہیں۔ قومیں عموماً غلامیوں میں تو پھر بھی اللہ سے جڑی رہتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں، اللہ میں زمین کا کوئی ٹکڑا دے جہاں ہم تیرے کام کر سکیں، تیرے حکموں کے مطابق جئیں۔ لیکن جب اللہ زمین کے وہ ٹکڑے دے دیتا ہے تو بعض دفعہ ان چیزوں کی ناقدری کی جاتی ہے، دنیا کی محبت سامنے آ جاتی ہے اور لوگ مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر خوبصورت آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا ہے کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ شکر کیا ہے؟ نعمت کے اوپر مہر لگوا لینا کہ اب یہ جائے گی نہیں، اور جو چیز پاس نہیں اس کو بلوا لینا۔ امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے کہ شکر موجود نعمت کو سٹیمپ کر دیتا ہے، یعنی جیسے اب خط لفافے میں ڈال کر اس کو بند کر دیں تو محفوظ ہو گیا نا۔
سیل کر دیتے ہیں. آپ ایک اچھا سا ڈریس لیتے ہیں پھر اس کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر سیل کر دیتے ہیں. تو شکر سے آپ کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. اور جو بھی نعمتیں پاس نہیں ہیں اس پہ بھی شکر کیجئے تو وہ آپ کے قریب آ جائے گی. ہم اپنی عام زندگی میں بھی اس اصول کو دیکھتے ہیں. جتنی آپ قدردانی کرتے ہیں اتنی چیز بڑھ جاتی ہے. کوئی آپ کے گھر دال ساگ بنا کر بھیج دے، آپ کھائیں، اس کو پسند کریں، پھر تعریف کریں، پھر دعائیں دیں، اگلی دفعہ وہ پھر بھیجے گا آپ کو. اور اگر آپ کے ہم تو کھاتے ہی نہیں اور اگلا دیکھ لے کہ جو کھانا آپ نے بھیجا تھا وہ تو آپ نے دیوار پہ رکھ دیا کہ چڑیاں کھا لیں، اگلی دفعہ نہیں دے گا. تو نعمتوں کو بڑھانے کا نسخہ شکر ہے. قدردانی کیجیے. اور شکر شکر ہے. جیسے کڑوی چائے کو چینی میٹھا کر دیتی ہے، اس طرح شکر کڑوی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے. شکر، شکر، شوگر، یہ سب ایک ہی روٹ لگتا ہے مجھے. تو اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے. شکر کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. دل سے شکر، زبان سے شکر اور اعضاء سے شکر. دل کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بھرے رہیں، شکوے نہ ہوں، گلے نہ ہوں، چھوٹی سی بات پہ روٹھ نہ جائیں، چھوٹی سی بات پہ سب کسی کی کرائی کو پانی میں نہ ڈال دیجئے. زبان کیا ہے کہ اس کا زبان سے اظہار کیجئے، لوگوں کو دعائیں دیجئے، لوگوں کا ذکر خیر کیجئے. اور عملی شکر کیا ہے کہ اس کھانے کو کھا کر منعم یعنی نعمت دینے والے کی مرضی کے کام کیجئے. آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ اس کو ان کاموں میں لگایا جائے، وہ چیزیں دیکھی جائیں جس سے اللہ راضی ہو. کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے وہ سنیے جس سے رب راضی ہو. اسی طرح جسم کے ایک ایک عضو کا شکر ہوتا ہے. اور جتنا ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی خوبی کو بڑھاتا جائے گا. آئیے ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں شکر گزار ہوں؟ کہیں میں نہ شکری تو نہیں ہوں؟ کیونکہ جتنا ہم اپنے آپ کو خود جانتے اتنا کوئی اور ہمیں نہیں جانتا. اور اسی طرح سے اپنے آپ سے ایک سوال کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر خوش بھی ہیں. یہ جو روز الحمدللہ کا سبق سکھایا جاتا ہے یہ اصل میں دن میں 5 بار موجود نعمتوں پہ شکر کی بات ہے. کیا گھر نعمت نہیں، بچے نعمت نہیں، شوہر نعمت نہیں، بیوی نعمت نہیں ہے، دوست احباب نعمت نہیں، کیا کچھ اس نے دیا. وہ تو خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. تو جتنا زیادہ ہم شکر والی اینک پہن کر دنیا کو دیکھیں گے اتنا ہمیں اپنا آپ خوش نصیب لگے گا. اور شکر کا اپوزٹ شکوہ ہے. جتنا شکر کریں گے شکوے کم ہوتے جائیں گے، اور جتنے شکوے کرتے جائیں گے اتنے شکر کم ہوتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شکووں کو شکر میں ڈھالنے والا بنا دے. اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ شکر گزار بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے، چہکتا ہے، خوش رہتا ہے. اور ناشکرا بندہ چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتا ہے. تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض لوگ شکووں میں ہی زندگیاں گزارتے ہیں، اس بچے کی طرح کہ جو کبھی خوش ہی نہیں ہوگا. ایک بات پہ خوش ہے تو دوسری پہ ناراض ہے. اور جتنا آپ لوگوں سے توقعات لگائیں گے اتنا آپ نہ خوش رہیں گے. اصل بات ہے کہ اپنے حصے کے کام کیجئے اور نظریں اللہ پہ لگا دیں. اپنی چیزوں کو دیکھیے، الماری میں کپڑے کتنے، جوتے کتنے، برتن کتنے، کھانا کتنا، میری فریج میں جو کچھ ہے کیا میں اس کے قابل تھی. تو جتنا شکر کریں گے نفس دبے گا، نفس امارہ دبے گا، اور آپ اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. کئی دفعہ شادیوں میں 100 جوڑے بنا دیے جاتے ہیں لیکن لڑکیاں پھر بھی خوش نہیں دکھتی. تو اللہ نے آپ کو مجھے اس وقت موقع دیا ہے، ہم اپنے آپ کو شاکرین میں لکھا لیں یا صابرین میں لکھا لیں. تو اس نفس کو باریک کرنے کے لیے، اس نفس کو دبانے کے لیے شکووں کو شکر میں بدلنا ہے. اور تربیت میں جب یہ رنگ مائیں ڈال دیتی ہیں تو بڑے ہو کر پھر وہ شوہر ہونے کی صورت میں اور کل باپ بننے کی صورت میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قدردان بن جاتے ہیں، ورنہ تو ہر وقت وہ اپنے آپ کو مشکل میں رکھتے ہیں. تو اگر ہم خلاصہ کریں کہ آج ہم نے کیا سیکھا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کی کچھ خوبیاں قرآن میں دیتا ہے. سورۃ رات میں ہم نے اولو الالباب کے بارے میں دیکھا کہ وہ عہدوں کو پورا کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، رب سے ڈرنے والے اور اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے. پھر ہم نے جنت کی کچھ نعمتیں دیکھیں کہ فرشتے ہر دروازے سے آ کر سلام کہیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھا دل کے سکون کی کیا چیزیں ہیں. اللہ کی یاد میں سکون ہے،
نماز میں سکون ہے، قرآن میں، اذکار میں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سکون ہے۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے، اور ہم نے قانون الہی دیکھ لیا کہ شکر گزاری کا بدلہ نعمتوں میں زیادتی کی صورت میں ہے، اور کفر یا ناشکری کا بدلہ شدید عذاب کی صورت میں ہے۔ پھر ہم نے اس میں شیطان کی جھوٹی وفاداریاں دیکھیں کہ میدان محشر میں کیسے بے وفا بن جائے گا، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے جھوٹے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وقت چلا گیا۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں عمل والا بنا دے۔ پھر سورۃ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی خوبصورت مثال ہم نے ایک پاکیزہ درخت کی صورت میں دیکھی، جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید پہ رکھے اور اسلام کا سرسبز شاداب درخت بنا دے۔ اور آخر میں اگر ہم حضرت ابراہیم کی شخصیت کے چند پہلو دیکھ لیں تو توحید میں خالص تھے، حنیف تھے، رب سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے والے تھے، حکمت تھی ان کے پاس، اور مختصر نہیں بلکہ بڑے طویل دائرہ کار کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے والدین، اولاد اور مومنین کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت دعائیں سکھا دے۔ اور پھر کچھ قیامت کے مناظر جو ہم نے سورۃ ابراہیم کے آخر میں دیکھے کہ آنکھیں پھٹی ہوں گی، سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے، حیرت سے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، اور اس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، گندک کے لباس ہوں گے، اور آگ میں چہروں تک ڈوبے ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے زندگی خوبصورت گزاری، نفس کے تقاضے صحیح طرح سے نبھائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو عافیت میں رکھے، اور ہم اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بہترین طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔